उम्रा करने गई तो इमाम काबा हमें अपने घर ले गए। मैं भी दिल ही दिल में अपनी किस्मत पर रश्क करने लगी। रात हुई तो हम लोग इमाम काबा के पास बैठकर रूहानियत की बातें करने लगे। शौहर की तबीयत ठीक न थी, वो सोने के लिए चला गया। लेकिन उस रात मेरे होश उड़ गए जब इमाम काबा ने, मेरे घर का माहौल शुरू ही से मजहबी किस्म का था। मेरे वालिद तबलीगी जमात के अमीर थे और उनका ज़्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरता था। हर माह वो तबलीग के लिए 3 रोज़ा जमात के साथ चले जाते और साल में एक बार 40 दिन की जमात पर भी जाते थे। मेरी वालिदा 5 वक्त की नमाजी थी। मैंने आज तक कभी उन्हें एक भी नमाज क़ज़ा करते नहीं देखा था। हमारे घर में सभी वक्त पर नमाज पढ़ते थे मगर सिवाय मेरे। मैं शुरू ही से कुछ शौक मिजाज थी, आज़ादाना ख्याल की थी। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं आवारा किस्म की लड़की थी, ऐसा हरगिज़ नहीं था। बस मुझे मेकअप करना और शादियों में नाचना गाना ये सब पसंद था। लेकिन मेरी वालिदा मुझे इन बातों पर हमेशा रोकती टोकती रहती। जिस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ ये 1980 की दहाई थी। उस ज़माने में औरत का फैशनेबल सोच रखना ही बड़ा बुरा मनाया जाता था। टीवी भी घरों में बाप और भाइयों के सामने देखा नहीं जाता था। मैं अब्बा भाई के सामने तो यूं दुपट्टा लपेट के रखती थी जैसे मुझसे ज़्यादा हाजन नमाजन कोई ना हो। और जैसे ही अब्बा और भाई ने घर से बाहर जाना, मैंने दुपट्टा उतार कर हवा में उछालना और फिर सबसे पहले भंगड़ा डालना कि अब्बा तो मस्जिद से अब इशा के बाद ही वापस लौटेंगे और भाई भी काम से रात को ही वापस आएगा। इसीलिए पूरा दिन मेरी मौजें, जो चाहे करूं। लेकिन जब अम्मा का जूता मेरे सर पर लगता तो होश ठिकाने आ जाते। मैं बड़े तासुफ से अम्मा को देखती। वो मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही होती। कहती, कमबख्त मारी, न जाने तू किस पर चली गई है। तेरी 2 बड़ी बहनें कैसी खामोश तबाह सलीकामंद हैं, अपने ससुराल वालों के सामने उफ तक नहीं करती। सारी जिंदगी नाच गानों से दूर रही और देख कैसे अच्छे नसीब पाए हैं उन्होंने। दोनों के शौहर हाफिज कुरान और आलिम दीन हैं। बदबख्त, अगर तेरी यही हरकतें रहीं तो तू ससुराल जाते ही मेरी नाक कटवा देगी। मैंने कहा, अम्मा मैंने कौन सा भागकर किसी से शादी करनी है जो तुम मुझे यूं कोसती रहती हो। अरे अभी ही तो शौक पूरे करती हूँ। मुझे पता है कि बाद में मेरी जिंदगी भी वैसी ही गुजरनी है जैसे आसिया और शबाना आपा की गुजर रही है। मेरा ये कहना था कि अम्मा ने मुझे यूं कहर भरी नजरों से देखा जैसे कच्चा चबा जाएंगी। कहने लगी, जबान दुरुस्त कर अपनी, वरना कुत्ती से काट कर फेंक दूंगी। खबरदार, जो आज तू कमरे में बंद होकर सुर्खी पाउडर लगाकर ठुमक ठुमक कर चलती नजर आई तो मेरे सर में दर्द है, रात की हांडी तू चढ़ाएगी। ये कहकर अम्मा अपने कमरे में चली गई। मैंने यूं अपने मुंह पर हाथ फेरा जैसे बला टली हो। सीधा अपने कमरे में आई, कमरे का दरवाजा बंद किया। आपा की शादी का जोड़ा मैं उनके घर से लेकर आई थी। मुझे वो बड़ा ही पसंद था। सुर्ख रंग का अनारकली फ्रॉक था, पूरा दबके और तिल्ले के काम से भरा हुआ। मैंने अलमारी खोली, जोड़ा निकाला, पहन लिया। मेरी रंगत सुर्ख और सफ़ेद थी और बाल सुनहरे रंग के कमर तक झूलते थे। अभी कल ही तो मैंने अम्मा के दोपहर में सोते वक्त बिना आवाज़ के टीवी लगाकर मॉडलिंग देखी थी और अब वैसा ही हूबहू मेकअप करके खुद को आईने में बड़ी सताइशी नज़रों से देखने लगी। मैं वाकई बेहद हसीन लग रही थी। फिर मैंने वैसे ही मॉडल की तरह चलना और अदाएं देखना भी शुरू कर दी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे कमरे की खिड़की खुली है जो कि हमारी गली की जानिब खुलती थी। हालांकि मैं रोज़ उस खिड़की को सबसे पहले बंद करती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ अपना शौक पूरा करना था। मैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, मेकअप करती, खुद को आईने के सामने सराहती और बस फिर अम्मा के उठने से पहले पहले वैसे ही हो जाती। लेकिन अब तो शायद मेरी शामत का दिन था। अचानक कैसे जल्दबाजी में मैं आज खिड़की बंद करना भूल गई। मैं ये नहीं जानती थी उस वक्त गली के आवारा लड़के उस खिड़की के सामने खड़े होके मुझे चुपके से देख रहे हैं। उस वक्त अब्बा के भी घर में आने का प्रोग्राम बन गया। उनके सर में दर्द की टीसें उठ रही थी। उन्होंने सोचा कि घर जाकर आराम कर लूं। जब घर के सामने खुली खिड़की में गली के आवारा लड़कों को यूं झुमघट्टा बनाकर अंदर झांकते देखा तो गुस्से से लाल पीले हो गए। जब अब्बा ने दहाड़ते हुए कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, अब्बा की आवाज़ सुनकर तो मैं भी पूरी तरह से हिलकर रह गई। तभी मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी जो खुली हुई थी। लड़कों को देखकर तो मेरी जान निकल गई। अभी मैं ठीक से समझ ही नहीं पाई थी कि हुआ क्या जब अब्बा ने लड़कों को पीछे किया और खिड़की से अंदर की तरफ देखा। मुझे दुल्हन के रूप में देखकर मेरे अब्बा का पारा तो 7वें आसमान को छूने लगा था। आज तो मेरी रूह फना हो चुकी थी। अब्बा ने मुझे गुस्से से चिंगाड़ते हुए कहा, जल्दी से बाहर आकर घर का दरवाज़ा खोलो। यूं लगा मेरे वजूद से जान निकल गई है। मुझे समझ नहीं आई कि सबसे पहले अपने कपड़े तब्दील करूं या यूं ही बाहर जाकर दरवाज़ा खोल दूं। अब्बा ने जो दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया, एक पल के लिए भी घर का दरवाजे की दस्तक नहीं रुकी थी। अम्मा फौरन से उठी, हाँफते हुए दरवाजे तक पहुंची।
جیسے اما نے دروازہ کھولا بس سیدھا میرے کمرے میں آئے، میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگے کس کے ساتھ بھاگنے جا رہی تھی؟ کیا میں نے تجھے یہ تربیت دی تھی؟ ابو جو سمجھ رہے تھے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ سمجھے کہ شاید میں دلہن بن کر کسی لڑکی کے ساتھ بھاگنے والی ہوں۔ اماں بھی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی اور رنگت ان کی بھی اڑ گئی تھی۔ میں رونے لگی، میں نے کہا ابا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو یوں ہی۔ لیکن میرے ابا کو میری کسی بات پر اعتبار نہیں آیا۔ ابا نے ہوائی چپل پہن رکھی تھی جو دھاڑ دھاڑ میری کمر پر برس گئی۔ انہوں نے مجھے بہت مارا۔ پھر اماں سے کہنے لگے اس کا کمرہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دو، میں جلدی اس کے نکاح کا انتظام کر دوں گا۔ پتہ نہیں میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو اس جیسی بیٹی میرے نصیب میں لکھتی گئی۔ اگر یہ آج بھاگ جاتی تو میں کیا منہ دکھاتا؟ میری کمر پر نیل کے نشان پڑ چکے تھے، جوڑ جوڑ درد سے چور تھا۔ اب میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ ابا کمرے سے باہر نکلے تو میری ماں مجھے کوسنا شروع ہو گئی۔ کہنے لگی میں تو سمجھتی تھی کہ تم مذاق میں کہہ رہی ہو، لیکن تو نے تو ہمیں ذلیل کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھے بتا کس کے ساتھ تیرا چکر چل رہا تھا؟ چند سالوں سے تیرے تیور ہی میں الگ دیکھ رہی ہوں، ہر وقت تجھے ناچ گانے کا شوق چڑھا رہتا ہے، ہر وقت تو تیار ہوتی رہتی ہے، بتا کس کو دکھاتی تھی؟ میں نے کہا ماں خدا کی قسم کسی کو بھی نہیں، میں نے کسی سے کوئی چکر نہیں چلایا، مجھے بس سجنے سورنے کا شوق تھا اور کچھ بھی نہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کمرے کی کھڑکی کھلی ہے، میں تو اسے تیار ہو کر خود کو دیکھ رہی تھی کہ میں دلہن بن کر کیسی لگوں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں گلی کے آوارہ لڑکے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بس ابا پیچھے سے آئے، رونے لگا کہ میں یہ کہہ کر میں سسک کر رونے لگی۔ اماں کہنے لگی مجھے تیری بات کا کوئی اعتبار نہیں، پڑی رہ مر اسی کمرے کے اندر، نہ جانے جلد بازی میں تیرا باپ تجھے کس بڈھے کے ساتھ بیاہ دے گا۔ یہ بات سن کر میرے اندر سے تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے تو بڑے بڑے خواب اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے۔ بہرحال جو بھی ہو جیسا بھی ہو، لیکن بڈھا کھوسٹ نہ ہو۔ اس وقت تو ابا میرا کسی مولانا سے بھی نکاح کر دیتے تو مجھے اعتراض نہیں ہوتا۔ بہرحال مجھ پر کڑی نظر رکھی جانے لگی، مجھے کمرے میں بند کیا جانے لگا۔ میں بنا کچھ کیے بھی قصوروار ہو گئی، اپنے ماں باپ کی نظروں میں گر گئی تھی۔ میرے شوق نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اب اس بات کو 1 مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ عید پر ابا گھر آئے اور کہنے لگے کہ اس سے نکاح کی تیاری کرو۔ یہ سن کر تو میں سانس لینا بھی بھول گئی تھی، نہ جانے کس کے ساتھ میری قسمت پھوٹنے والی تھی۔ اماں نے ابا سے کوئی سوال نہ کیا، بھائی بھی مجھے کھا جانے والے انداز سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میرے پاس آ کر دھاڑتے ہوئے بولا اس دوران اگر تو نے کوئی بھی حرکت کی تو دیکھ لینا تیرا قتل میرے ہی ہاتھوں لکھا ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی، کچھ کہنے کا فائدہ ہی نہیں تھا، میری بات پر کسی کو کون سا اعتبار آنا تھا۔ چند دن اور گزر گئے اور اسی لباس میں مجھے دلہن بنا دیا گیا جو میں نے پہنا تھا، اور میری شامت آ گئی۔ اس دن چند دنوں میں نے اماں سے بہت پوچھا تو بتا کہ وہ کیسا ہے، اس کے ساتھ ابا مجھے روانہ کرنے والے ہیں۔ اماں دیکھ لے میں تیری منت سماجت کرتی ہوں، مجھے کسی بڈھے کے حوالے نہ کرنا۔ اماں کہنے لگی مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں دیکھا، اب جو بھی ہے تیرا نصیب ہے۔ میرا نکاح ہونا تھا، میں نے پورا دن رو رو کر گزار دیا۔ نکاح کیا تو میرے آنسو بہ رہے تھے، میری دونوں بہنیں مجھے چپ کروا رہی تھی۔ نکاح ہوا، برقع نقاب پہنا کر مجھے رخصت کر دیا گیا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھی تو میری ہچکی سی بن گئی، گاڑی میں صرف میری سسکیاں ہی گونج رہی تھیں۔ یہ دیکھیں بڑا ہی بے مروت قسم کا انسان تھا، میرے برابر میں بیٹھا تھا، لیکن مجال ہے جو اس نے ایک بھی تسلی کا جملہ بولا ہو۔ مجھے تو یہ تھا شاید وہ کچھ بولے تو میں وہاں سے ہی اندازہ لگا لوں گی اس کی عمر کتنی ہو سکتی ہے۔ اس وقت مجھے بس اس کی ایک بھی بات کی پرواہ تھی۔ بہرحال میرے شوہر کا چھوٹا سا گھر تھا لیکن اپنا تھا۔ اس نے مجھے کمرے میں لا کر بٹھایا، کہنے لگا کہ آپ اپنا برقع نقاب اتار کر آرام سے بیٹھ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ آواز سے تو مجھے لگا جیسے کوئی وہ بھی نوجوان انسان ہے، لیکن پھر مجھے یاد آنے لگا کہ ابا کے بڑے ایسے دوست ہیں جن کی آوازیں تو بڑی پیاری تھیں، سن کر لگتا تھا نوجوان ہو، لیکن دکھنے میں اب بہت ہی عمر کے سفید داڑھی والے لوگ تھے۔ میری جان پر بنی رہی جب تک کہ میرا شوہر عبدالرافع کمرے میں داخل نہ ہوا۔ واقعی نوجوان تھا، ماتھے پر محراب کا نشان تھا، رنگت بھی سفید تھی، دکھنے میں بھی شریف انسان ہی لگ رہا تھا، مولوی ٹائپ۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، کم از کم بڈھا تو نہیں تھا۔ عبدالرافع حافظ قرآن اور عالم دین تھا اور بہت ہی نیک اور اچھا انسان تھا۔ اس نے مجھ پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ گھر میں اکیلا رہتا تھا، والدین اس کے حیات نہ تھے، یتیم تھا، اور بچپن سے ہی ابا کے مدرسے میں پڑھتا تھا اور پھر وہیں پڑھانے بھی لگ گیا۔ برقع نقاب میں بھی اس نے مجھے پورے کراچی کی سیر کروائی۔ ہمیشہ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرتا تھا، مجھ سے یوں بات کرتا جیسے میں پتہ نہیں کتنی کی محترم چیز ہوں۔
ہم جب بھی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے تو وہ ریسٹورینٹ کا آخری ٹیبل منتخب کرتے اور مجھ سے کہتے ذرا سا پردہ ہٹا کر کھانا کھا لو۔ اسلام میں اتنی بھی سختی نہیں ہے جتنی کہ ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں۔ عبدالرافع کے گھر آنے سے پہلے میں خوب تیار ہوتی تھی، فینسی کپڑے پہنتی، میک اپ کرتی۔ وہ جیسے ہی مجھے دیکھتے مسکرانے لگتے، کہنے لگتے تم میرے سارے دن کی تھکن کو دور کر دیتی ہو۔ آتے ہی میرے ساتھ معانقہ کرتے، میرے ماتھے پر بوسہ دیتے، ہم ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے۔ وہ مجھ سے ہنسی مذاق بھی کر لیتے تھے، کہتے یہ سب ثواب میں شامل ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت ہے۔ میں انہیں بڑی حیرت سے دیکھتی تھی۔ کیا دین وہ تھا جو عبدالرافع میرے ساتھ برتتا تھا؟ یہ شریعت وہ تھی جو میرے والد تھے؟ آج تک مجھے دکھائی تھے سخت گیر طبیعت، سخت مزاج ابا کے ہی آتے تھے۔ میں سانس کھل کر بھی نہیں لے پاتی تھی اور عبدالرافع سے میں ہر بات کہہ دیتی تھی، یہاں تک کہ میں اسے یہ بھی بتا چکی تھی کہ ابا نے میری شادی اس سے کس وجہ سے کی تھی۔ میری بات سن کر اگر کوئی اور مرد ہوتا تو شاید مجھ پر شک کرتا، لیکن عبدالرافع واقعی میری کوئی نیکی تھی جو میرے نصیب میں آ گئی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا چلو تمہارے اس کام سے میرا تو بھلا ہو گیا، مجھے اتنی اچھی خوبصورت اور پیاری سی بیوی بھی مل گئی۔ میں نے کہا میں نے آپ کو اپنی ہر بات بتا دی ہے، کہیں مجھ پر شک تو نہیں کریں گے؟ باخدا عبدالرافع، میں ایسی لڑکی ہرگز نہیں ہوں۔ میں نے جذبات کی روم میں بتا تو دیا تھا، لیکن اب ایک خوف میرے دل میں بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ کہیں وہ مجھ پر شک ہی نہ کرنے لگے زندگی کے کسی موڑ پر۔ مگر عبدالرافع کہنے لگے کہ میں مر کر بھی تم پر شک نہیں کر سکتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری محبت اپنے شوہر کے لیے بڑھتی ہی چلی گئی۔ 5 سالوں میں اللہ نے ہمیں 2 بچوں سے نوازا تھا۔ اب میرا یہ حال تھا کہ عبدالرافع دن کو رات کہتا تو میں کہتی رات ہے، رات کو دن کہتا تو میں کہتی دن ہے۔ میں اب دل سے پردہ کرنے لگی تھی، احکامات الہیہ کو بڑے شوق اور خشوع و خضوع سے ادا کرتی تھی۔ ایک بار جب عبدالرافع نے کہا کہ اس سال ہم عمرے کے لیے جائیں گے تو میں یہ سن کر خوشی سے نہال ہو گئی۔ یہ خبر میں نے جب اپنے گھر والوں کو بتائی تو ابا کہنے لگے کہ وہاں کے امام کعبہ صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، اسی لیے جب مکہ مکرمہ جاؤ تو ان کے پاس ضرور جانا۔ ہم لوگ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے سب سے پہلے عمرے کی ادائیگی کی، اس کے بعد اگلے روز ہم امام کعبہ کے پاس ملنے کو چلے گئے۔ ابا کا حوالہ سن کر انہوں نے ہمیں بہت عزت دی، کھانا بھی کھلایا، لیکن نہ جانے کیوں عبدالرافع کو بہت گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، چہرہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، بار بار اپنا بایاں کاندھا دبا رہے تھے۔ میں نے پوچھا عبدالرافع آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کچھ نہیں، بس ہلکا سا درد ہے، شاید تھک چکا ہوں۔ جہاں امام کعبہ کا گھر تھا اس سے کچھ فاصلے پر ہی ہمارا ہوٹل تھا۔ امام کعبہ نے کھانے کے بعد اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنی شروع کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ ان کی باتوں میں ایسا سکون تھا کہ دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر جائیں، لیکن عبدالرافع کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ جب امام کعبہ نے عبدالرافع کی طبیعت بگڑتی دیکھی تو کہنے لگے کہ تم دوسرے کمرے میں جا کر آرام کر لو بیٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر جاتے جیسے ہی کھڑے ہوئے وہیں گر گئے۔ یہ دیکھ کر میری تو چیخیں نکل گئیں۔ امام کعبہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور عبدالرافع کو ہاسپٹل لے گئے، لیکن جب واپس آئے تو جو خبر مجھے سنائی میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ عبدالرافع برداشت نہیں کر پایا، اسی لیے اس کو ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ میں تو یوں تھی جیسے پاگل ہو گئی تھی، وہ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ رو رو کر میری بری حالت تھی۔ میں دیوانوں کی طرح بار بار کہہ رہی تھی کہ نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے، میرے عبدالرافع کو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقت کو کون ٹال سکتا ہے؟ میرے شوہر کو جنت البقیع میں جگہ ملی جو کہ مدینے کے قریب ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ عبداللہ خیر اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ کاش اللہ پاک مجھے جنت البقیع میں جگہ دیں۔ جیسے ان کی بات یاد آئی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کتنا خوش نصیب تھا، اسے وہ سب کچھ ملا جو وہ چاہتا تھا، لیکن کاش وہ یہ دعا بھی کرتا کہ ہماری عمر ایک ساتھ گزرتی۔ امام کعبہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کی یہی مرضی تھی، تمہیں اللہ کی مرضی کے سامنے صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ نے تمہارے شوہر کو بہت اونچا مقام دیا ہے، عبدالرافع جتنا اچھا تھا اس کے لیے یہی مقام ہونا چاہیے تھا۔ میں واپس پاکستان آ گئی، اپنے گھر پر ہی رہنے کو ترجیح دی۔ اب میرے دونوں بچے جوان ہو گئے ہیں، میرے دل میں ابھی بھی اپنے شوہر کی محبت ویسے ہی ہے، اسی مقام پر ہے جیسے کہ پہلے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے بیٹے بھی اپنے باپ کا مزاج رکھتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اپنی بیویوں پر اسلامی احکامات کو مسلط نہیں کیا، بلکہ بڑے محبت اور پیار اور اپنے اخلاق سے انہیں دین اسلام کی طرف راغب کیا۔ کاش کہ ہم دین اسلام کے احکامات کو جبراً مسلط کرنے کے بجائے
اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں کے دلوں کو جیت لیں، جیسا کہ عبدالرافع نے میرا دل جیتا تھا۔